आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बेशक शहबाज शरीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह नैब को ख़त्म करना, नैब से मुंसलिक केसों को फारिग करना और उसके ज़रिए अपनी इस हुकूमत के बड़ों का जिनके नैब केसेस जिनके ख़िलाफ़ हैं उनको इससे आज़ाद करना था। और ये हदफ जो है ये सबसे अव्वलीन हदफ था और ये इस हुकूमत ने इस हदफ को पूरा कर लिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब के इस इदारे को अब तकरीबन मफलूज कर दिया है, जिससे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हुई है। अरबों खरबों रुपयों के जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंसेस अपनी मौत आप मरते नजर आए हैं। तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में तरमीम के खिलाफ कल यौम सियाह मनाया था। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि जिन लोगों ने नैब कानून में तरमीम की उन्हें जेल में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी जो अदालतें हैं वो इसके ऊपर पूरा नोटिस लेंगी, क्योंकि ये अगर ये चीज़ें इसकी इजाज़त मिल जाती है अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि असेंबली में तो हमें पता है कि ये सारे जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये आए इस मकसद के लिए थे। इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता कि इस तरह की अमेंडमेंट्स करें। मैं इनके खिलाफ पूरी जद्दोजहद करूँगा, जितना भी मैं अपनी आवाम को तकड़ा करूँ। मैं इंशाल्लाह आपको एक और भी कॉल देने लगा हूं। जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। जिन जिन लोगों ने अंदरूनी या बैरूनी साजिश का हिस्सा बने, जिन लोगों ने भी इसमें इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख इनको माफ नहीं करेगी। इमरान खान साहब की आज की गुफ्तगू अपनी जगह, मगर ये भी हकीकत है कि अब वो ज़रूर नैब के साथ आज इमरान खान खड़े नज़र आते हैं, मगर वो अपने दौर में उनकी हुकूमत में PTI ने भी कई बार नैब की चूल्हे हिला दी थी। नैब के बड़े मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं हो पाई थी। अब इमरान खान नैब कानून से फारूक होने वाले केसेस की तफसीलात बता रहे हैं। आज उनका ये भी कहना था कि नैब कानून में तरमीम से बराह रास्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी फैमिली को फ़ायदा पहुँचेगा। ये जो अमेंडमेंट्स पास किए हैं, इस मुल्क का 1100 अरब रुपया चोरी का जो आना था वापस, वो अब ये सारों के ये फिर खा जाएंगे जिस तरह NRO 1 में खाया था। कोई कानून नहीं बना सकता इस मुल्क में जो पर्सन स्पेसिफिक हो। फेक अकाउंट्स, आपको पता है ओमनी ग्रुप, आसिफ जरदारी जो रिलेटेड था कितने अरबों रुपया फेक अकाउंट्स में मिला। शहबाज शरीफ का भी आपको पता है कि वो TTs जो उसने बाहर से करवाई 8 अरब रुपए की। अब ये सारे कैसे बचेंगे? इन्होंने एक कानून सेक्शन 14 में अमेंडमेंट की है। अब इधर फेक अकाउंट्स में जो पैसा आएगा वो नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा जायज आया या नाजायज आया। इनको नहीं अब साबित करना पड़ेगा कि ये अरबों रुपए फेक अकाउंट चीनी वाले आए किधर से। दूसरा जिसमें इनके बहुत ज्यादा बड़े नाम फंसे हुए हैं वो है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। इन्होंने अब क्या कर दिया है कि इन्होंने उनके ऊपर अब बोझ डाल दिया कि आपने बताना है, नैब ने बताना है कि किधर से एहसास से आए। इसका मतलब जितने इनके लोग हैं जो फंसे हुए हैं अब वो सारे बच जाएंगे। वो जो बाहर से इंफॉर्मेशन है वो अब एडमिट ही नहीं होगी। मसलन अगर ये जो एविडेंस, ये क्या था पैनामा पेपर्स में क्या चीज सामने आई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से उन्होंने पाकिस्तान की JIT को खत लिखा था कि ये है असल मालिका। अब उनका जो लेटर है वो एडमिसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी वो अब साफ पाक होकर निकल जाएंगी इस नई अमेंडमेंट में। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये नैब के से उन्होंने निकाल ली और अब ये सिर्फ FIA के नीचे आ गई है मनी लॉन्ड्रिंग। जो उसके अंदर शामिल है वो भी अब बच जाएंगे। बेनामी, अब मैं अगर फैसला करूं कि पैसे चोरी करके और मैं अपने रिश्तेदारों के नाम दे दूं, मेरे बेटे बाहर लंदन बैठे मैं उनके नाम दे दूं, तो अब मैं बच जाऊंगा। यानी मुझे कोई नहीं पूछ सकता कि अगर मेरे बेनामी में किसी और के नाम पे प्रॉपर्टीज कर दी। ये सबसे बड़ा जुल्म होने जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने दावा किया है कि नैब कानून में 85% तरमीम तो PTI हुकूमत की हैं। बिलाशुबा PTI ने नैब कानून में तरमीम की 3 सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किए थे, लेकिन उनमें पहले और दूसरे ऑर्डिनेंस की खामियां तीसरे ऑर्डिनेंस में दूर की गई थी। PTI हुकूमत के हतमी नैब कानून में जो शिक़ें मौजूद नहीं थी वो अब नैब कानून में तरमीम करने के बाद शामिल कर दी गई हैं, जैसे कि बार सबूत मुल्ज़िम पर नहीं बल्कि नैब पे होगा। ये पहले नहीं था और अब है। अब नैब कानून में शामिल है कि आमदन से ज़ायद असासों का ज़रिया करप्शन साबित करना होगा।
پہلے یہ ترمیم شامل نہیں تھی۔ موجودہ نیب قانون کے مطابق رشتہ داروں کے نام جائیداد قابل تفتیش نہیں ہوگی، یہ شق پہلے موجود نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح سے موجودہ حکومت کے نیب قانون میں ترامیم کے مطابق بیرون ملک سے موصول شواہد کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، یہ شق بھی پہلے موجود نہیں تھی۔ بہرحال وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا آج بھی یہی اصرار ہے کہ موجودہ ترامیم وہی ہیں جو پی ٹی آئی حکومت نے کی تھی۔ یہ وہ ترامیم ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے کی، وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا، پھر عدالتوں میں مقدمے چلے، اور پھر کیونکہ سول سوسائٹی نے، سرکاری ملازمین نے، وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں اور اس سے بڑھ کے عدالتوں نے جو نیب کے بارے میں لکھا اور کہا، اس کی وجہ سے پبلک اوپینین ہموار ہوئی کہ یہ اگر قانون موجودہ شکل میں رہا اور یہ ادارہ اگر اسی قانون کے تابع چلا تو اس ملک میں نہ لوگوں کے حقوق رہیں گے یا نہ ملک کا نظام چلے گا۔ اور یہ وہی ترامیم ہیں زیادہ تر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے دور میں نومبر 2021 میں ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کی تھی۔ بلا شبہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی نیب سے بیوروکریسی اور بزنس کمیونٹی کا تحفظ برقرار رکھا تھا، لیکن پی ٹی آئی دور حکومت کے تیسرے نیب آرڈیننس کے بعد شریف برادراں آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی سمیت مختلف سیاسی شخصیات کو اپنے خلاف کیسز میں ممکنہ ریلیف ملنے کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے بھی نیب کے خلاف جارحانہ بیانات تواتر سے آ رہے تھے۔ خود سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ نیب کے پر کاٹنے میں یکسو تھے، لیکن بظاہر ان کا فوکس ایسے نیب سے تھا جس کی دسترس سے بیوروکریسی اور بزنس مین باہر ہوں۔ بہرحال نیب تقریباً فارغ ہو گئی ہے، 3 ہفتوں سے کوئی سربراہ نہیں ہے۔ نیب کے معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں؟ نیب انکوائری، تفتیش اور ریفرنسز مراحل میں موجودہ کیسز بس کسی صورت سے رینگ رہے ہیں، مگر اب عملاً یہ معاملہ تمام ہو چکا ہے۔ مگر اس کی تازہ ترین تفصیلات ہمارے نمائندے خصوصی اور سینئر کارسپونڈنٹ عامر سعید عباسی اسلام آباد سے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا آج کل کیا کیفیت ہے اس ادارے میں؟ کامل صاحب، نیب اس وقت بالکل رکا ہوا ہے، نیب میں عملاً کوئی کام نہیں ہو رہا کیونکہ نیب کے چیئرمین نہیں ہیں، اور نیب کا جو پورا ادارہ ہے وہ ایک ہی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہیں اس کے چیئرمین، اور اس کی جو بھی ڈائریکشن ہوتی ہے، جو بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے، جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ چیئرمین نیب کرتے ہیں۔ لہٰذا 3 ہفتے سے چیئرمین نیب نہیں ہیں، لہٰذا نیب میں نہ تو کوئی کمپلینٹ ویریفیکیشن ہو رہی ہے، نہ کوئی انکوائری ہو رہی ہے، نہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ریفرنس فائل ہو رہا ہے۔ جو آلریڈی پینڈنگ کیسز ہیں ان کی مالیت 1335 ارب روپے سے زائد ہے ان کرپشن ریفرنسز کی، اور یہ 1237 کرپشن ریفرنسز ہیں جو اس وقت احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور اس میں 1405 ملزمان احتساب عدالتوں میں ان کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان تمام کیسز میں کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف چٹھیاں چل رہی ہیں۔ نیب کبھی کسی ادارے کو چٹھی لکھتا ہے، کبھی جواب لیتا ہے، پھر چٹھی لکھتا ہے، لہٰذا اس وقت نیب میں کوئی کام نہیں ہو رہا کیونکہ نیب کا جو تمام تر جو کی سٹرکچر ہے وہ بیس کرتا ہے چیئرمین نیب کے اوپر، کیونکہ تمام تر جو ڈرائیونگ فورس ہیں وہ چیئرمین نیب ہوتے ہیں، اور چیئرمین نیب نہیں ہے، تو اس وقت معاملات ہیں جو متاثر ہوئے ہوں گے، جو انڈر انویسٹیگیشن کیسز ہیں، نئے کیسز نہیں کھل رہے، نئے انکوائریز، نئی کمپلینٹ ویریفیکیشنز نہیں ہو رہی، لیکن جو کیسز ایڈوانس سٹیجز میں ہیں، جن پہ ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، جو انڈر ٹرائل ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ کامل صاحب، اس میں بھی کیونکہ بہت سے ایسے ریفرنسز ہیں جو بہت انیشیل، جب جیسے انیشیل انکوائری یا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوئی تو ریفرنسز فائل ہو گئے، اس میں سپلیمنٹری ریفرنس جو ضمنی ریفرنسز ہیں وہ بھی چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد ہی دائر ہوتے ہیں، یا تو اگر کسی اہم کیس میں کسی وٹنسز کو ایڈ کرنا ہے اس کے لیے بھی چیئرمین نیب کی منظوری ضروری ہے، کوئی اس کے علاوہ دیگر جو ادارے ہیں ان کی کوپریشن نہیں ہوتی، اگر کوئی گواہ کو لانا ہے تو اس کے لیے بھی دیگر ادارے کوپریٹ نہیں کرتے جب تک چیئرمین نیب جو ہے وہ باضابطہ طور پر ان کو خط نہ لکھیں یا ان کے خلاف کوئی تعدیبی ایکشن نہ لیں۔ لہٰذا اس وقت نیب کے ساتھ ایک بے یار و مددگار ادارہ ہے جس کو تمام جو اس وقت حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے اور اس کی تمام جو پاورز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس وجہ سے نیب خود بھی کوئی موومنٹ نہیں کر رہا کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو شاید اس وقت حکومت کو ناگوار گزرے اور اس کی وجہ سے حکومت ان کی وہ جو پاور ہے عدالتیں کیا کر رہی ہیں، یہ تو ادارہ ہے، وہ بھی ختم کر دے۔ احتساب عدالتیں کیا کر رہی ہیں جہاں پہ یہ مقدمات چل رہے ہیں؟
کامران صاحب، اس میں جو تمام اہم شخصیات ہیں، جو ملزمان ہیں، وہ آتے ہیں، ان کو تاریخیں دے دی جاتی ہیں. کچھ میں وکلا نہیں آتے، کچھ میں وکلا آئیں تو جو ہے وہ ملزمان نہیں آتے، ملزمان آئیں تو گواہ نہیں آتے. سو ان عدالتوں کو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت جو پوری احتساب کی ایک ریاست کی ایک کیمپین تھی جو اس گزشتہ 4 سال چلتی رہی اور ایک اسٹرانگ موو تھی، وہ رک چکی ہے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. لہٰذا عدالتیں بھی اس وقت اچھا، یہ آپ نے بتایا نیب کی صورتحال کا ہم نے ذکر کیا. ایف آئی اے کا کیا حال ہے جہاں پر اسی قسم کے کرپشن مقدمات ان لوگوں کے خلاف تھے جو آج حکومت ہے؟ کامران صاحب، ایف آئی اے میں بھی کیونکہ اس وقت وہ تمام لوگ جو پہلے ملزمان تھے آج وہ پاور میں ہیں، آج وہ اقتدار میں ہیں اور وہی تمام فیصلہ سازی کر رہے ہیں کہ کس ادارے کی کون سا اختیار ختم کرنا ہے اور کون سا اختیار نہیں ختم کرنا. سو لہٰذا وہ تمام جو آفیسرز ہیں، جو لوگ ہیں، جو انویسٹیگیشن کرنے والے ہیں یا جو پروسیکیوشن کرنے والے ہیں، وہ تمام ان سے جب بات ہوتی ہے آف دا ریکارڈ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اب تو حالات بدل چکے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے اور اب ہم جو ہے وہ کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ تمام جو ادارے ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حکومت کے ماتحت آتے ہیں. جیسے اگر کوئی جو ججز ہیں یا عدالتیں ہیں وہ بھی وزارت قانون کے ماتحت آتی ہیں، ایف آئی اے ہے وزارت داخلہ کے ماتحت آتی ہے، یا اس کے علاوہ اگر نیب کا ادارہ ہے وہ بھی انڈائریکٹلی جو ہے وہ حکومت ہی اس کو قانون سازی کے ذریعے کنٹرول کر سکتی ہے. لہٰذا تمام جو نظام تھا احتساب کا، جو موو تھی، وہ ایف آئی اے ہو، نیب ہو، عدالتیں ہو، وہ تمام رک چکا ہے کیونکہ تمام تر جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان اداروں میں کام کرنے والے کہ اس وقت جو حکومت ہے یا جو تمام طاقتور ترین لوگ ہیں وہی ملزمان ہیں، تو ان کے خلاف کیسے ایکشن ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. یہ سیاستدانوں کی بات تھی. ایک عمل ہے جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اب پارلیمان کو اس میں شامل کیا جائے گا. فی الحال ابھی تک پارلیمان اس میں شامل نہیں کی گئی، لیکن جو آج حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، جب عمران خان حکومت نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا آغاز کیا تھا اس کی شدید مخالفت کی تھی. اچھی بات ہے کہ اس دفعہ مداخلت نہیں کر رہے اور اس حوالے سے مخالفت نہیں کر رہے. پارلیمان کو بھی شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امن اور ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی خواہش ہر حکومت کی رہی ہے. آج شہباز حکومت بھی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، مگر ابھی تک ٹی ٹی پی سے معاملات جہاں پہ بھی طے ہو رہے ہیں فی الحال اس کی اطلاعات عوام کو نہیں دی گئی ہیں. پارلیمنٹ بھی فی الحال اس سے باخبر نہیں ہے. نہ اب اس پوری صورتحال میں گو کہ جب یہ مذاکرات کا آغاز ہوا تھا گزشتہ حکومت کے دور میں، اس دوران نون لیگ اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو، ان سب کی خواہش یہ تھی کہ اس پورے عمل کو صرف اور صرف پارلیمنٹ کے ذریعے شروع کیا جائے. پارلیمنٹ کی گائیڈنس ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اس مذاکرات کے عمل کو آگے اور کنکلوڈ کرنا چاہیے. ہم نے اس پروگرام میں ہمیشہ مذاکراتی عمل کی اور مذاکراتی حل کی حمایت کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی وقت کی ضرورت ہے. اور خوش آئند بات ہے کہ حکومت اور کالعدم ٹی ٹی پی نے پچھلے مہینے جنگ بندی کے تسلسل کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے پر اتفاق کیا. اس پر عمل درآمد جاری ہے اور اس حوالے سے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس کل ہو رہا ہے، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم بھی شرکت کریں گے. عسکری قیادت کی جانب سے ان کیمرہ اجلاس میں ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر بریفنگ دی جائے گی. آج اجلاس کا مقام پارلیمنٹ ہاؤس سے تبدیل کر کے وزیر اعظم آفس کر دیا گیا ہے. اجلاس میں پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے. دوسری جانب کل سے گزشتہ چند روزوں سے یہ خبر گردش بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کے موقف میں نرمی پیدا کرنے کے لیے علماء کرام پر مشتمل 13 رکنی وفد افغانستان جائے گا، جس کی قیادت پاکستان کے جید عالم کریں گے. وقت میں حقانی نیٹ ورک کے ساتھ مضبوط روابط رکھنے والے علماء کرام بھی شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کے کئی مطالبات جزوی طور پر تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ٹی ٹی پی کا مطالبہ ہے کہ جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے معاوضہ دیا جائے. ٹی ٹی پی سوات کے ترجمان مسلم خان سمیت 2 اہم کمانڈرز کو رہائی ملے اور مالاکنڈ ڈویژن میں شرعی ضابطے کا نفاذ ہو. سرحدی علاقوں سے فوج کا انخلاء اور فاٹا سے کے پی میں انضمام کو منسوخ کیا جائے. بہرحال یہ مطالبات ہیں، حکومت کی بات چیت جاری ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب قمر زمان قاہرہ کو، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممتاز سینئر رہنما ہیں، آج مشیر بھی ہے وزیر اعظم پاکستان کے برائے کشمیر اور گلگت بلتستان. بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب.
بات چیت کافی آگے جل چکی ہے ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان اور تمام ریاستی اداروں کے درمیان، مگر اس میں پارلیمنٹ کا کہیں ذکر نہیں آیا، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی بڑا شدید مطالبہ تھا۔ اول تو ان کا یہ تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت ہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، لیکن اب یہ مذاکرات شروع بھی ہو گئے ہیں، اور پارلیمنٹ کا فی الحال آج تک تو اس میں کوئی رول نہیں رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بنیادی طور پہ پارلیمنٹ سے اس کا اجرا نہیں کیا؟ بہت شکریہ کامران صاحب، جیسے آپ نے آغاز میں بھی فرمایا کہ یہ عمل کیونکہ ہماری حکومت سے پہلے شروع ہو چکا تھا، سنا ہے کہ یہ کوئی اکتوبر نومبر میں شروع ہوا تھا، اور ہم سے کچھ 6 مہینے پہلے سے، اور جب ہماری حکومت آئی تو اس کے بعد یہ خبریں جب پتہ چلیں تو اس پہ ہماری جماعت کا انٹرنل ہمارا کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں گے، کیونکہ ہمارا اس پہ ہمیشہ ایک اپنا بڑا واضح موقف رہا کہ جب پاکستان کے اندر پارلیمان کی یا پارلیمنٹری کمیٹیز کی یا قومی قیادت کا اعتماد رہا کسی آپریشن کے اندر، وہ سوات آپریشن ہو، وہ جو ہے وزیرستان آپریشن ہو، یا دیگر معاہدات ہوں یا باقی معاملات، تو جب پارلیمان نے اور سیاسی قیادت نے اس کو بیک کیا، اس کو سپورٹ کیا، اس کو اعتماد میں رکھا، اس کی رہنمائی کی، تو یقیناً آپریشن فورسز کرتی ہیں، مذاکرات فورسز کرتی ہیں، اس میں کامیابی ہوئی۔ اب بھی ہمارا یہی موقف تھا، تو ہم نے باقی جماعتوں سے مشاورت کے لیے کمیٹی بنائی، اور یہ مقصد ہمارا کوئی یہ سارے عمل کو سیبوتاج کرنا نہیں تھا، اس کو روکنا نہیں تھا، اس کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار نہیں تھا، لیکن یہ بہرحال ہمارا بالکل بڑا واضح موقف تھا، اور اس پہ جس جماعت سے مشاورت ہوئی سب نے اس پہ اتفاق کیا۔ کیا فورم ہوگا؟ پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہو سکتی ہے، قومی قیادت کو اکٹھا کر کے بند کمرے میں ملاقات کے ذریعے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اوپن کمیٹی میں، اوپن پارلیمان کے اندر بند کمروں میں اجلاس ہوتے ہیں، یقیناً بہت حساس اس میں معلومات ہوتی ہیں، لیکن مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سویلین قیادت جو ہے، پارلیمنٹری اوورسائٹ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے ذریعے بہتر رزلٹ نکل سکتے ہیں، اور جو ہمارے ادارے اس عمل میں شامل ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا وہ کسی طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو، ان کے ساتھ اگر اس کی پولیٹیکل اونرشپ آ جاتی ہے تو ہمارا تجربہ ہے کہ وہ سوات آپریشن ہو یا وزیرستان آپریشن ہو۔ بے شک ہم خود اس پروگرام میں اس بات کی حمایت کرتے رہے ہیں کہ تمام معاملات جو ہیں مذاکرات سے ہی حل ہونے چاہیے، یہ تو بہت ہی سنگین اور اس کا تعلق پاکستان کی بقا سے ہے، امن و امان سے ہے، سیاسی معاملات بھی مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ اب تک کی آپ لوگوں کو کیا معلومات دی گئی ہے؟ یہ کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں مذاکرات، کہاں کھڑے ہیں، اور کیا اس وقت کیا کیفیت ہے؟ کامران صاحب، اس کی معلومات ہمارے پاس بھی ابھی تک تو اتنی ہیں کہ کچھ میٹنگز ہوئی ہیں جس میں کوئی جرگہ گیا ہے، اور کچھ اور لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اب جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں قومی قیادت کے ساتھ فوجی قیادت بھی بیٹھے گی، انٹیلیجنس ایجنسی بھی بیٹھے گی، تو پھر وہاں پہ بات ہوگی کہ کیسے مذاکرات شروع ہوئے، کس لیول پہ پہنچے ہیں، کس سے ملاقاتیں یا مذاکرات ہوئے ہیں، کنڈیشنلٹیز ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی ہے تو کیا ہے۔ ہماری بیس لائن جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہے کہ آئین پاکستان سے ماورا کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور دوسرا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یا جو بھی عمل ہے یہ پارلیمنٹ لیڈ ہونا چاہیے، پارلیمان کی مشاورت اور اس کی اوورسائٹ اس میں شامل ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ٹی ٹی پی سے کانسیپٹ آف مذاکرات پہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مذاکراتی حل پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان اب بھی اور پہلے بھی کہتی رہی کہ یہ آئین سے ماورا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو اس کانسیپٹ پہ کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگ اور خاص طور پر بلاول صاحب بہت ہارڈ لائن لیتے رہے ہیں، اور اس میں مذاکرات کی گنجائش بہت کم نظر آتی تھی۔ دیکھیے کامران صاحب، دنیا میں تمام جنگوں کے جو انجام تھے یا جنگوں کے دوران بھی مذاکراتی عمل تو رہے، اور اگر کوئی کنکلوژن پہ یا کسی منزل پہ نہیں پہنچ پائے تو اس کے نتیجے میں حالات خراب بھی ہوئے۔ ہمارے اپنے دور میں بھی مذاکرات ہوئے، معاہدے بھی ہوئے، ناکام ہوئے، آپریشن ہوئے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے دکھ، اپنے غم اپنے دل میں سمیٹتی ہے، اور پیپلز پارٹی سب سے زیادہ دکھی ہے
हमारी तो क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, हमारे सैकड़ों साथियों का, हमारे मुल्क के गरीब मासूम लोगों का, हमारी फोर्सेस का, हमारे सियासी कारकुनों का एक बहुत बड़ी तादाद है, हज़ारों की तादाद में जो शहीद हो चुके हैं और लाखों की तादाद में वो हैं जो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो चुके हैं। उन सब का बोझ बहरहाल है और हमें लेकिन हम मज़ाकरात के और मामलों को डायलॉग के ज़रिए हल करने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उसकी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट बहरहाल ज़रूरी है। इसका ओनरशिप जो है वो पॉलिटिकल क़यादत को लेनी चाहिए। ये हमारा माजी है कि जब भी पॉलिटिकल क़यादत ने इसकी ओनरशिप ली है इस तरह के अमल की, वो अमल कामयाबी से हमकिनार हुआ है। जब भी हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं कामयाबियाँ ज़रूर मिली हैं। ये हमारा बेस लाइन है, सिंपल सी। बिल्कुल ठीक है बजा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामरुज़्ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस की बुलंद तरीन कीमतें और रुपए की तारीखी बेकदरी से होने वाली महंगाई ने पाकिस्तान में कम आमदन वाले तबके के अवाम के छक्के छुड़ा दिए हैं। आटा, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, सब के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। दिहाड़ीदार तबके और मामूली तनख्वाहों पे काम करने वाले 2 वक्त की दाल रोटी के लिए मुश्किल हो चुकी है उनकी ज़िंदगी के लिए इसका हुसूल नामुमकिन हो रहा है। कच्ची बस्तियों के बाद अब शहर के बीचों बीच इलाकों में भी अब घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। मुफलिसी में लोगों ने बच्चों को स्कूलों से उठाकर काम पर लगा दिया है। पढ़े लिखे नौजवान मजबूरन फूड डिलीवरी या छोटी मोटी मुलाजमत पर मजबूर हैं। महंगाई ने गरीब लोगों की सफ़ेदपोशी का भरम भी तोड़ दिया है और ख़ुददार और मज़ेदार लोग भी उधार मांगने और कर्ज के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर है। इस वक्त महंगाई ऐसे जुल्म ढा रही है जिसके असरात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होंगे। गोया गुर्बत, भूख, अफलास, फाका कशी या खुदा नखास्ता लूटमार कौम का मुकद्दर बनेगा। इस बहरानी सूरत हाल में महंगाई मुकाओ के नारे लगाने वाली शहबाज हुकूमत ने बजट में कम अज़ कम 25,000 रुपये माहाना उजरत मुकर्रर करके अपनी जान छुड़ा ली है, लेकिन दर हकीकत मौजूदा आसमान छूती महंगाई में 30 से 40,000 रुपये तनख्वाह में भी 5 से 6 अफराद के घर का बजट बनाना हैरत अंगेज़ बात है। आमदन और अखराजात में तवील कलीज पैदा हो चुकी है और मौजूदा दौर में खाने पीने के अखराजात, घर का किराया, इलाज, मुआवजा, तालीम, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स, इसको पूरा करना किसी मुआवजे से कम नहीं। हमने अपने नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद से कहा कि दिहाड़ीदार तबके और मामूली तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजमीन के शब व रोज़ का अहवाल का जायज़ा ले और एक रिपोर्ट तैयार हम करें जो कि हम ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों को और उन लोगों के जो कि इस वक्त फ़ैसला साजी पर जिनके हाथ में है उनको बता सके कि इस वक्त एक आम इंसान किस दौर से गुज़र रहा है और कैसे मुमकिन है कि जिनकी तनख्वाहें जो लोग जिनकी तनख्वाहें कम से कम माहाना उजरत से भी कम हैं, क्योंकि ये बात अपनी जगह यकीनी है कि हुकूमत ने अपने दौर में 25,000 रुपये माहाना रख दी है, लेकिन हर शख्स की तनख्वाह 25,000 से 25,000 नहीं है। और ये पाकिस्तानी किस तरह से जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखे हुए हैं हम आपको दिखाते हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी और उनकी काबीना को भी। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और रोज़गार के मौक़े सिफर। घरेलू व समाजी जिम्मेदारियों की अदायगी और बच्चों की तालीम और तरबियत तो दूर की बात, महंगाई ने गरीब के मुंह से निवाला भी छीन लिया है। सिर्फ कराची में ऐसे लाखों लोग हैं जो माहाना 20,000 रुपये से भी कम कमाते हैं। ये लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। घर का वाहिद कफील 19 साला अहबाब दिन भर मोटरसाइकिल पर सवार रहता है। ठीक, आप सुनाएं सर। छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां उठाने का हौसला तो है, लेकिन कमर तोड़ महंगाई ने थका दिया है। 12-12, 13-13 घंटे, 14 घंटे चलाना मुश्किल है। बस जब थक जाता हूँ घर चले जाता हूँ। अगर हम 1,000 रुपये कमाते हैं तो उसमें 500 का पेट्रोल लगता है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, 234 रुपये लीटर, 235। तो बस बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, क्या करें। 28-30 हज़ार में क्या 15,000 रुपये घर का रेंट है, मेरा अब्बू की दवाइयाँ हैं, छोटे भाई पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस है, ये सब कुछ है। बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है सर। दिल तो चाहता है बस यहाँ से ख़त्म कर दूँ दुनिया से अपने आप को, लेकिन क्या करें, ख़ुदकुशी भी हराम है।
बच्चों के खिलौने बेचने वाला अयूब बीमार है, जिसे कैंसर से लड़ना शायद इतना मुश्किल नहीं लगता जितना महंगाई का मुकाबला करना। माल बेचता हूँ, इससे घर का खर्चा चला, 1000-1500 रुपये कमा तो पूरे दिन। एक घर का समोसा बना के बेचता हूँ 10 रुपये, 15,000 रुपये घर का करा है, गैस बिजली अलग। मैं बीमार हूँ, पेनोडोल की गोली 30 रुपये की पहले 8 रुपये की मिलती थी, मैं रोज़ का मजदूर का रुपये कहाँ से लाऊं? लोगों के घरों में काम काज करके चंद हजार कमाने वाली मरियम शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। बेटी बीमार है और आमदनी ना होने के बराबर। कैसे खाएं भाई, आप खुद ही सोचो। 1500 में हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, 1500 में हम लोग कपड़े धोते हैं, वो 1500 मिला के 3-4 घरों का हम लोग काम करते हैं, तो कितनी तनख्वाह होगी? 7000 होगी, 8000 होगी। तो 8000 में हम लोग क्या करें? खाना खाएं, गैस की बिल भरें, बिजली की बिल भरें। बच्ची मेरी 6 साल की है, वो उसको कैल्शियम की बीमारी है। गरीब तो मरेगा ही, और क्या करेगा? बस मार देंगे तो सही है ना, एक बम धमाका करें, दुनिया ही मर जाए, जान ही छूट जाए बस। घर से पकौड़े समोसे बनाकर बेचने वाली शाहीन भी महंगाई के सामने ढेर हो चुकी हैं। घर में रोल समोसे वगैरह, शामी कबाब है, ये मैं सेल करती हूँ, लेकिन तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि लोग 10 की चीज़ 15 में बेचो तो वो लेने नहीं चाहते आगे, तो फिर किस तरह गुजारा होगा? बच्चों की फरमाइशें वालिदैन को खून के आंसू रुलाने लगी हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान आर्जी नौकरियों से ज़िंदगी की गाड़ी घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं गया था ज़रा क्या कहते हैं एक बेकरी के ऊपर सुबह का नाश्ता लेने के लिए, तो मेरी बच्ची ने मुझसे ज़िद करी कि यार क्या कहते हैं पापा मुझे थोड़ी सी जो है वो चीज़ दिलाना है। अब मैंने कहा बेटा मेरी जेब में इस वक्त जो पैसे पड़े हुए हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ते के पैसे पड़े हुए हैं, मैं उसके अलावा एक चीज़ तुम्हें नहीं दिला सकता। और यकीन करें ये मैं कहते हुए मेरा दिल जिस तरीके से दुख रहा था मैं जानता हूँ। इधर जो मेरे को तनख्वाह देता है 18,000 तनख्वाह देता है, इधर मेरे को कराई क्वार्टर में रहता है, इधर जो 4,000 महीने को कराई क्वार्टर को जो कराई आता है वही भरता है। वो एक टाइम खाना खाएगा, कभी कभी एक टाइम खाना नहीं खाएगा, 2 टाइम खाना सिर्फ खाता है। 25,000 रुपये तनख्वाह है मेरी, 5,000 रुपये का फ्यूल तकरीबन लगता है इसके अंदर, 2 से 3,000 रुपये की मेंटेनेंस है बाइक की, फिर अपना खर्चा भी है, कुल मिला के 10,000 रुपये पीछे बचते हैं। अब घर भी चलाना है, घर भी हमारा किराया का है सर। दिहाड़ीदार मजदूरों की ज़िंदगी तो रुक सी गई है। कलील तनख्वाहों पर काम करने वाले भी ज़िंदगी की दुश्वारियों पर हैरान हैं। मैं पानी का काम करता हूँ, पानी सप्लाई करता हूँ, तकरीबन मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का बच जाता है। मकान अपना किराए का है, तेल 1 किलो ले रहे तो बाकी ना सब्जी आ सकता है, ना आटा आ सकता है, ना चावल आ सकता है। 5 बच्चे मेरे वो भी पढ़ते हैं, उनका कॉपी पेंसिल का ही बातों का बड़ा मसला बन जाता है। चलो स्कूल तो सरकारी है, या तो बिजली का बिल बने तो खाने के गजाले पड़ जाते हैं। 20 तारीख होता है कि बंदा किसी से उससे उधार लिया, उससे उधार ले, उसमें लग जाते हैं लोग। कभी कभार कोई लग जाती है दिहाड़ी, और जब नहीं लगती है तो किसी से उधार पकड़ते हैं, और कभी कभार इधर रोड पे कोई दे जाता है, खाने माने दे जाता है। हफ्ता फर्क बैठे रहते हैं, एक आधी कोई दिहाड़ी लग जाती है तो उसमें क्या महीने का बताएं। बैटरी करते हैं और यही हमारा काम है, सेटअप लगाना, सर्विस करना। 15,000 में बस 5,000 रुपये यहाँ पे अपने लिए रखते हैं, बाकी 10,000 रुपये जो है वो घर पे भिजवा देते हैं हर महीने। जिस दिन इवेंट होता है उस दिन तो चलो पार्टी से खाना मिल जाता है। आधा खुद को भूखा रखते हैं और आधा जो है वो खाना खा लेते हैं। बस एक दिन जो है वो एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम का बस ऐसे ही सोए रहते हैं ऊपर। अब तो जीना ही मुश्किल हो गया है, अब तो बस जीने से जो है वो दिल ही खट्टा हो गया हमारा। महंगाई ने गरीब को आखिरी हद तक पहुंचा दिया है, मुआशरे में मुतवस्सित और गरीब तबके का फ़र्क मिटा डाला है। सूरत हाल यही रही तो मुआशरे में कोई अलमिया जन्म ले सकता है। याद रहे कि ये सूरत हाल कराची की है, जो पाकिस्तान का बिज़नेस कैपिटल है। इसके अलावा पाकिस्तान के शहरों का जो हाल है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी भी पाकिस्तानी के लिए, काम पाकिस्तानी के लिए ज़िंदगी मुहाल है, और ये सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है, और उनकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और ये है कैफियत। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है। यकीनन कराची में मुतादिद तंजीमें हैं जो इन गरीबों के सरों पर हाथ रखती हैं,
ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہیں اور جو کچھ ہو سکتا ہے کراچی والے ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ اس میں سب سے نمایاں تنظیموں میں سے ایک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی محترم مولانا بشیر فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے یہ ساری کیفیت دیکھ لی ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ جو ہیں نبض پر ہیں اس پوری صورتحال میں۔ کتنی یہ تیزی سے صورتحال خراب ہو رہی ہے، ایک عام آدمی کے لیے، ایک غریب آدمی کا تو جینا دو بھر ہو رہا ہے، اور آپ کو کس طرح سے اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ صورتحال بے قابو ہوتی چلی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو میں نے ڈاکومنٹری دیکھی آپ کی، اس میں تو صرف وہ لوگ جو برسر روزگار ہیں، چاہے کم یا زیادہ، جی ہاں، بہت بڑی تعداد بے روزگار ہے۔ یعنی یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو ایک دن کھا کر ایک دن بھوکے سو جاتے تھے بجا، لیکن بے روزگاری جس قیامت خیز تیزی سے بڑھ رہی ہے نا، اس کے لیے تو کوئی الفاظ نہیں ہے۔ دیکھیں سیلانی اگر آج 2 لاکھ افراد کی روزانہ خوراک کا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، ہم 1.5 کروڑ روپے روزانہ اس پر خرچ کرتے ہیں کم و بیش، لیکن یہ 23 کروڑ عوام پر یہ 1.5 کروڑ کی اوقات کیا ہے؟ مقصد کہنے کا یہ کہ اس وقت جو ایک آگ لگی ہوئی، دیکھیں ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بم پڑ جائے تو ہم مر جائیں، خودکشی کر لیں، تو اس وقت لوگوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ کس کے خلاف؟ حکمرانوں کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، بیوروکریٹس کے خلاف۔ دیکھیں 22 گریڈ کے افسر کو 90,000 روپے کا تو پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ اب سوچیں کہ جس کی تنخواہ جو بیچارہ 25,000 روپے کما رہا ہے، وہ اس پہ 5,000 کا پیٹرول خود خرید رہا ہے، کیا وہ شہری نہیں ہے؟ جو وہ شہری، اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے دل میں اتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ اگر اس کے بس میں ہو تو یا تو اپنے کو مار دے، یا اپنے بچوں کو مار دے، یا پھر کچھ کر لے۔ تو اس وقت ریاست کو، تو یہ لوگ کب تک اس طرح سے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کب تک یہ لاوا پکتا رہے گا؟ مولانا صاحب یہ تو جو آپ جس صورتحال، یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے کوئی آپ نے کوئی بڑی سیکرٹ تو کوئی بات نہیں بتائی، خفیہ کوئی راز تو نہیں بتایا، یہ سب لوگوں کی علم میں یہ بات ہے۔ تو یہ اس انداز سے یہ پھیلتی ہوئی بے چینی اور یہ پریشانی اور یہ افلاس اور یہ بھوک، یہ تو کوئی نتیجہ نکلے گا نا اس کا؟ دیکھیں اس کا حل بھی تو ہے نا۔ ہمارے سامنے قرآن پاک میں سورہ یوسف کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک اتنی بڑی ریاست مصر، اس کا بادشاہ عزیز مصر، جب پریشانی آئی تو مصر کے بادشاہ عزیز مصر کے اوپر قدغن لگائی گئی کہ تمہیں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا پڑے گا۔ وہ بھوک سے بلک جاتا تھا مگر ایک مرتبہ کھانا کھاتا تھا۔ جناب آپ کے توسل میں ریاست کے بڑوں کو کہوں گا کہ کم از کم آج کچھ تو ایسا کر لیں کہ جتنی آج دیکھو کراچی میں جگہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، عیاشیاں ختم کرو، پیٹرول کے دام گراؤ۔ دیکھیں ریاست کے پاس جو بڑے لوگ ہیں، حکمران ہیں، اسمبلی ممبر ہیں، وزراء ہیں، اگر ریاست ایک کام ابھی یہ کر لے نا کہ ان تمام کی تنخواہیں ختم کر دیں، مراتب ختم کر دیں، کیونکہ اس میں کوئی غریب نہیں ہے۔ کیا اسمبلی کا ممبر غریب ہو سکتا ہے؟ کیا وزیر غریب ہو سکتا ہے؟ ان کے اور جو 22 گریڈ کے افسران ہیں، ان کی تمام چیزیں مراتب ختم کر دے تو لوگوں کو لگے کہ ہاں حکومت کچھ وہ بھی تکلیف آ گئی ہے۔ اب یہ ان کو پتا ہے کہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ آپ نے دیکھا نا ابھی اس بجٹ میں تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ان کے جو مراد تھی ان کو اکٹھا کر کے اس کو تنخواہ میں شامل کر کے اس کو یعنی کہ اس تنخواہ کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ اس کے فوائد اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ تو ایک عام آدمی یہ دیکھ رہا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ تو ایک تو اس بات کو آپ کو ماننا ہوگا کہ لوگوں میں ایک جو لاوا پک رہا ہے نا، یہ نقصان بہت بڑا خطرناک لاوا پک رہا ہے۔ اس کے لیے ریاست کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ آخر اس کا حل، دیکھیں حل تھا نا، مصر میں ایک بھی موت نہیں ہوئی۔ اگر خدا نہ خواستہ عزیز مصر اپنی عیش میں لگے رہتے تو نہ جانے قیامت بچ جاتی۔ تو اگر ہمارے میاں صاحب سوچیں، ان کی کابینہ سوچے، غور کرے۔ دیکھیں اب روٹی یہ ایک بہت بڑی نیڈ ہے۔ ہمارے پاس پاکستان میں پہلے چاول حکومت کے اختیار تھے تو اربوں روپے کے چاول ضائع ہوتے تھے، پھر کاٹن اس کے اختیار میں تھے تو کاٹن اربوں روپے ضائع ہوتی تھی، اب گندم ان کے اختیار میں تو اربوں کے گندم ضائع ہو رہی ہے۔ اگر یہ پبلک میں آ جائے، اس کا کوئی سلسلہ نہ سرکاری، تو پھر یہی روٹی جو ہے جو آج 15 روپے 18 روپے ہو گئی، پھر دوبارہ نہیں جا سکتی ہے۔ راستے بن سکتے ہیں مگر یہ چھوڑتے بھی نہیں ان چیزوں کو۔ تو اب ہر طرف سے یہ ظلم اور بربریت کا لوگوں کو شکار کر رہے ہیں تو لوگوں میں لاوا تو پک رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ آپ نے دوران گفتگو مجھے کہا کہ اعمال، ٹھیک ہے اعمال تو ٹھیک ہے ہمارے ہیں، مانا ہم گناہ گار تو ہیں،
لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ ہمارا یہ حال ہونا چاہیے. نہیں, حکمرانوں کے اعمال, سیاستدانوں کے اعمال, جو حکمراں طبقہ ہے پورا, اس کے اعمال, تو اس کا بھی تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بہت بڑا بھگت رہے ہیں. کیا بھگتنا پڑے گا؟ بھگت تو رہے ہیں. دیکھیے آج کی بات ہے, میں دوپہر کھانا کھا رہا تھا, میرے بورڈ کے ایک فرد نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس ایک بندہ جاب کرتا ہے, اس کی تنخواہ 25,000 روپے, تو اس کو روزانہ جو ہے نا, اس مہینے میں جو ہے روزانہ اس کو 450 روپے کا پیٹرول لگ جاتا ہے اس کا. تو اس کی تنخواہ تو 25,000 روپے 15,000 کا پیٹرول لگ گیا, بچا کیا اس کے پاس؟ تو خیر ہم نے تو سیلانی نے تو اپنے تمام ملازم کی تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ہم نے ایک ایکسٹرا جو ہے سلسلہ شروع کر دیا تاکہ یہ کم از کم بچے رہے. لیکن پورے ملک کو تو نہیں چلا سکتے. البتہ ہماری ایک پالیسی آ رہی ہے, سوچا ہم کہ 20,000 سے لے کے 30,000 کے لوگوں کی اسکروٹنی کریں اور ان کو کم از کم مہینے میں 4,500 روپے تک کا راشن سیلانی فری دے, لیکن اس کو بھی سفید پوشی کا لحاظ رکھتے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہمارے بس میں اگر ہوگا تو آٹے میں نمک کے برابر ہوگا. ریاست اس طرف جائے کہ آخری مسئلے کے حل کی طرف بیٹھے غور کرے. اب ہمارے میاں صاحب اگر خالی فلور مل والوں سے مل لیں نا پاکستان کراچی کے, تو میرا گمان ہے کہ کم از کم 4 مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں ملاقات کرنے کی. بہت بہت شکریہ مولانا بشیر فاروقی, بانی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے ساتھ تھے, اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حکومت میں کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں. حکومت بمقابلہ صدر پاکستان عارف علوی جاری ہے, اور یہ مقابلہ بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اور عارف علوی صاحب حکومت کے معاملات اور حکومت صدر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور حکومت میں شامل جماعتوں میں اتنی سخت نہیں ہے, ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ صدر سے پیچھا ہی چھڑا لیں. عوام کی یہ صورتحال ہے, حکومت کے ایوانوں میں یہ ہو رہا ہے. اس کا جائزہ لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ آج کل صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی 12 اتحادیوں کی مخلوط حکومت کی گلے کی ہڈی بن چکے ہیں, اور علامتی آئینی حیثیت کے باوجود شہباز حکومت کی فیصلہ سازی میں مزاحمت اور ایک متوازی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے استعفوں کے بعد اتحادی جماعتیں بہت پر اعتماد تھیں. مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے تو صدر مملکت بننے تک کی افواہیں تھیں, لیکن صدر عارف علوی ڈٹ گئے اور دونوں افراد کے ایوان صدر پہنچنے کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں. اب صدر عارف علوی کو فارغ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت چاہیے, جو اتحادیوں کے پاس نہیں ہے. گویا مخلوط حکومت صدر کا مواخذہ تو نہیں کر سکتی, فی الحال بے بسی میں صرف تل ملا سکتی ہے. پچھلے 2.5 ماہ سے صورتحال یہ ہے کہ صدر عارف علوی کے پاس آنے والی وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریباً ہر ایڈوائز, وفاقی کابینہ کی ہر سمری اور پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل صدر کی توثیق سے محروم ہے, اور بالآخر مقررہ آئینی مدت گزرنے کے بعد قانونی حیثیت اختیار کرتا ہے. حالیہ دنوں صدر عارف علوی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اور نیب ترمیمی قانون کو اعتراض لگا کے دستخط کرنے سے انکار کیا, حتیٰ کہ پاکستان میں متعین نئے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی اپنی آمد کے 5 ہفتوں کے بعد 1 جولائی کو صدر عارف علوی کو سفارتی اطلاعات پیش کریں گے. خبریں ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے اس وقت امریکی سفیر کو وقت دینے سے مبینہ اعتراض کی وجہ سے اس عمل میں تاخیر ہوئی. پچھلے مہینے صدر عارف علوی نے پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کی مبینہ سازش کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا اور چیف جسٹس کو اپنی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز دی, جس کے اگلے ہی روز قومی اسمبلی میں حکمراں اتحاد نے صدر عارف علوی کے خلاف مبینہ غیر آئینی احکامات پر قرارداد مثبت منظور کی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قائدین اور وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی آئینی عملداری میں معاونت کے بجائے رکاوٹ بن رہے ہیں. سیاسی ناقدین کی جانب سے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے سابقہ پیشے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق وزیر اعظم کی ایڈوائز سے وفاقی کابینہ کی سمری کو صدر مملکت 15 دن اعتراضات لگا کے رکھ سکتے ہیں, اور ایسی سمری دوبارہ آنے پر مزید 10 دن التوا میں ڈال سکتے ہیں. دلچسپی کی بات ہے یہ کہ صدر عارف علوی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کے دستخط کے بغیر بھی پارلیمنٹ کی فیصلہ سازی کو مقررہ مدت کے بعد قانونی جواز مل جائے گا, مگر پچھلے 2.5 ماہ سے ہر ایڈوائز, ہر سمری اور ہر قانون سازی کو وہ بغیر توثیق واپس بھیجتے ہیں, اور یہ ریمارکس اس میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ میں آئین پاکستان کی پاسداری کا پابند ہوں, میرا ضمیر مجھے دستخط کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
صدر ڈاکٹر عارف علوی کی سیاسی مہارت اور صدارتی اختیارات کے جوہر اس وقت سامنے آئے جب قومی اسمبلی میں ایک ڈرامائی صورتحال کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائز بھیجی۔ پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، آگے جو بھی پروسیجر ہے اگلے الیکشن کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا وہ اب شروع ہو جائے گا۔ اور صدر علوی نے اس پر نہ صرف فوری عمل درآمد کیا بلکہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نگراں حکومت کی تشکیل کے لیے خط لکھ دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تاہم سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس کے نتیجے میں صدر اور وزیر اعظم کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے بطور نئے قائد ایوان انتخاب کے بعد صدر عارف علوی نے طبیعت خراب ہونے کا عذر پیش کر کے ان سے حلف لینے سے معذرت کر لی۔ صدر کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے حلف لیا۔ یہ ملک کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کیونکہ اس سے قبل صدر پرویز مشرف نے یوسف رضا گیلانی سے، صدر آصف زرداری نے نواز شریف سے اور صدر ممنون حسین نے عمران خان سے عہدے کا حلف لیا تھا۔ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے پہلے ہی ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر جا کر صدر عارف علوی سے ملاقات کی، لیکن مؤثر اشتراک عمل کو فروغ نہ مل سکا اور صدر عارف علوی نے وفاقی کابینہ کے اراکین سے بھی حلف لینے سے انکار کر دیا۔ اچانک تقریب حلف برداری ملتوی ہو گئی اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہی یہ ذمہ داری نبھانی پڑی۔ ملک کے سب سے بڑے دو آئینی عہدوں میں اس وقت ٹکراؤ پیدا ہو گیا جب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے انتخاب کے بعد سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جب سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی ایڈوائز بھیجی تو صدر عارف علوی نے اس ہدایت کو مسترد کر دیا۔ نتیجتاً معاملہ لاہور ہائی کورٹ گیا اور عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لینے کی ہدایت کی۔ پنجاب کے نئے گورنر بلیغ الرحمان کی تقرری کی سمری کو بھی دوسری بار آنے کے بعد شرف قبولیت ملا۔ اگرچہ اس صورتحال کے بعد صدر عارف علوی نے بلاول بھٹو سمیت کئی وفاقی وزراء سے حلف لیے، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی سے متعلق وزیر اعظم کی ایڈوائس منظور کی، مگر مخلوط حکومت اور ایوان صدر میں تناؤ کی کیفیت برقرار ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کے اقدامات کے خلاف حکومتی حلقوں کی جانب سے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا بھی عندیہ سامنے آیا، مگر صدر کے عہدے کو حاصل آئینی استثناء مخلوط حکومت کے آڑے آیا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وفاقی حکومت صدر عارف علوی کو جبری رخصت پر بھی نہیں بھیج سکتی، صرف آرٹیکل 47 کے تحت پارلیمنٹ کے پاس صدر مملکت کے معاوضے کا اختیار ہے، جس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ گویا سینٹ کے 100 اور قومی اسمبلی کے 342 اراکین میں سے حکومت کو 296 اراکین کی حمایت چاہیے، مگر مخلوط حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں 174 اور سینٹ پہ 60 اراکین ہیں، اور اس طرح سے 234 اراکین ان کا ٹوٹل نمبر ہے۔ یعنی صدر علوی کو رخصتی کے لیے حکومت کے پاس 62 پارلیمنٹیرینز کی کمی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے منفرفین بھی اس معاملے میں حکومت سے مل جائیں تو بھی فرق بہت زیادہ ہے۔ گویا 8 ستمبر 2023 تک 5 سالہ آئینی مدت مکمل ہونے سے پہلے حکومت کا صدر مملکت جناب عارف علوی کو گھر بھیجنا تقریباً ناممکن ہے، اور یہ حکومت اگر اپنی مدت پوری بھی مکمل کرتی ہے تو صدر عارف علوی اس دن بھی صدر پاکستان ہوں گے، کیونکہ ان کی مدت اس کے بعد مکمل ہوگی۔ یہ بڑی دلچسپ سیاسی صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی نیوز جرنلسٹ جناب اویس توحید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے، پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حکومت سے منسلک کوئی چیز بھی جو ان کے سامنے آتی ہے وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں، وہ پک اینڈ چوز بھی نہیں کرتے کہ کسی معاملے کو ایکسیپٹ کریں کسی کو نہ کریں، لیکن وہ تمام معاملات جو ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں تقریباً انہوں نے سب کو یکسر مسترد کر دیا۔ تو کیا وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اس پوری صورتحال سے، اور اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ میں نے پی ٹی آئی کے 2-4 لوگوں سے پوچھا جو ان کے ہارڈ کور ورکرز وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں جب محبت اور جنگ کے اندر ہر چیز جائز ہے تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ وار اور اس کے اندر جو ہے وہ اس میں ہر چیز جائز ہے، تو ہماری بھی لڑائی ہے اس وقت کی حکومت سے اور یہ ہمیں انیکسیپٹیبل ہے۔ اسی وجہ سے خود صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ہماری ڈھال ہے، تو یہ تحریک انصاف کا موقف ہے، اور اسی وجہ سے ان کو مستعفی ہونے کا کہا بھی نہیں گیا۔ انہیں پتہ ہے کہ روڑے اٹکائیں گے عارف علوی صاحب وفاق کی علامت جو صدر
صدر جو وفاق کی علامت ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ ایک سیاسی کارکن کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. اتنی ساری مثالیں آپ نے رپورٹ کے اندر دی, اپنے ابتدائیے میں دی, چاہے وہ سیاسی بحران ہو پنجاب کا, اس کو حل کرنے کے بجائے انہوں نے اس کو طول دیا. 40 دن تک ولی الرحمان صاحب کی تعیناتی کو لٹکایا, عمر چیمہ صاحب کی جو تعیناتی تھی اس کو طول دیا. تو لگتا یہی ہے, انہیں یہ اندازہ ہے کہ مواخذہ ان کا نہیں ہو سکتا, امپیچمنٹ نہیں یہ ہو بتائیں سکتی. کہ کیا وہ ایک لیڈرشپ رول پلے کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے, کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بہرحال اپنی پارٹی کی لیڈرشپ, عمران خان, اور پھر مختلف حوالوں سے سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں, مذاکرات کے کہیں نہ کہیں راستے کھول سکتے ہیں تاکہ پاکستان کے لیے آگے کا سفر جو ہے وہ سہل ہو سکے. کیونکہ اس وقت تو عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اور ان کی جماعت نے کسی قسم کی بھی کسی پیش رفت کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کیا ہوا ہے, جو کہ ایک بند گلی کسی کیفیت ہے نا اوورآل. کامران صاحب درست فرما رہے ہیں, اور اس طرح کے امپریشن جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے 25 مئی کو جو ہماری اطلاعات ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ 25 مئی کو ذمہ دار حلقوں سے یہ منع کیا گیا تھا کہ 25 مئی کو آپ نہ لانگ مارچ کریں خان صاحب, کیونکہ آؤٹ کم اناؤنس ہونا ہے, IMF کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے. لیکن خان صاحب بجٹ تھے اور اس کے بعد پھر انہیں بیچ میں جانا پڑا. ظاہری بات ہے کہ فون کالز کا تبادلہ ہوا. اسی طرح عارف الوی صاحب جو ہیں, انہوں نے ان کی جو ایک شروع کے اندر جو وہ بالکل ہی تعاون نہیں کر رہے تھے, اس کے بعد بھی کچھ روابط ہوئے کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کریں. لیکن لگتا یہی ہے خان صاحب کے, عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور خود صدر عارف الوی صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر جتنا روڑے اٹکا سکتے ہیں روڑے اٹکائیں, لیکن اس کا سب سے غلط تاثر یہ پڑ رہا ہے کہ آپ کو سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, اور کلیپس کی طرف آپ کی معیشت جا رہی ہے. تو یہ امپریشن جا رہا ہے کہ کیا پاکستان گورنبل نہیں ہے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امپریشن کو باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے عمران خان صاحب اس کو تقویت دے رہے ہیں. جب وہ کہتے ہیں, کبھی وہ سری لنکا کی مثال دیتے ہیں, کبھی وہ سوویت یونین کلیپس کی مثال دیتے ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ اس وقت کی تحریک انصاف اور عارف الوی صاحب جو ان کے ایک کارکن رہے ہیں, شروع سے ان کے ساتھ تحریک کا حصہ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو چلانے کے بجائے روڑے اٹکانا زیادہ بہتر ہے, اس کو بلاک کرنا زیادہ بہتر ہے, ورنہ اس کے بغیر ان کے وہ ڈیزائر ریزلٹس یا مطلوبہ نتائج نہیں ہو سکتے. وہ یہ سمجھتے مگر ہیں بہت جو بھی زیادہ کیا بنیادی طور پہ حکومت کے لیے کیا مسئلہ ہے, ہکپس ضرور نظر آتے ہیں, کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ جو ہے وہ ڈیفر ہو جاتا ہے, لیکن حکومت کی پریشانی کیا ہو سکتی ہے اس وقت صدر عارف الوی کے حوالے سے؟ دیکھیے ظاہری بات ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ اگر دوسری دفعہ ہوگا یہ معاملہ تو پھر دوسری دفعہ وہ پاس ہوگا جوائنٹ پارلیمنٹ سے, تو اس کو عارف الوی صاحب نہیں روکتے. ابھی بھی نیب جو ترامیم کا بل تھا وہ عارف الوی صاحب نے یہی کہہ کے واپس کرایا کہ جی مجھے پتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, لیکن میں اس کرپشن کو روکنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا. میں سمجھتا ہوں اگر ماضی پہ ایک ہلکی سی نظر ڈالیں آپ نے بھی وہ سارے کور کیے ہیں کرائسس, جس وقت سجاد علی شاہ صاحب یا نواز شریف صاحب کا اسٹینڈ آف چل رہا تھا, اس وقت فاروق لغاری صاحب نے بل اسی طرح واپس کیا تھا. ایک ہمیں مثال ملتی ہے, نظیر ملتی ہے, لیکن اس کے بعد جب 2/3 اکثریت تھی نواز شریف صاحب کو, انہوں نے وہ بل میں ترمیم کی اور یہی کیا کہ جی دوسری دفعہ جائے گا, کوئی صدر اس کو روک نہیں سکتے, اور اس بالآخر فاروق لغاری صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. لیکن اس دفعہ صورتحال ایسی نہیں ہے. عارف الوی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ ایوان صدر میں رہنا ہے, ان کو روڑے اٹکانے ہیں, اور دوسری طرف خان صاحب اپنی احتجاجی تحریک سے اب مجبور کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کی ترامیم نیب کی, آپ کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے, مجھے بھی اعتراض ہو سکتا ہے, اور مجھے اعتراض تو ہے ان ترامیم پہ کہ آپ یہ اگلے ٹینیور میں بھی کر سکتے تھے کہ یہ ہم کر رہے ہیں ابھی ترامیم, لیکن اس کا جو عمل ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا وہ اگلی دفعہ ٹینیور سے ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایوان صدر یا صدر جو ہے, جو سب سے بڑی وفاق کی علامت ہے, وہ اگر روڑے اٹکانے پڑے تو پھر
نظام نہیں آگے چلے گا اور نظام آگے نہیں چلے گا تو آپ کو یہ جو فیٹف سے ریلیف ملی ہے یا آئی ایم ایف سے آگے بیل آؤٹ ہونا ہے، اس کے بعد بھی کئی مراحل ہوں گے جب آپ کو عالمی برادری سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کا امیج اچھا جائے اور یہ ملک گورنبل ہے، ان گورنبل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس تاثر کے لیے عارف الوی صاحب کو اپنی پیٹی جو پارٹی پالیٹکس ہے اس سے اوپر رہ کر جو ان کا ایک کردار ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے اسی کو عمل درآمد کرنا چاہیے اور ویسے ہی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمنٹ سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. ابھی اتنی سیریس سچویشن نہیں ہے لیکن شہباز حکومت کے لیے ایک اور پریشانی کے بادل منڈلا رہے ہیں. پاکستان میں کووڈ کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اس کے احوال آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہتے ہیں جب برائی آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے. ایسا ہی کچھ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی ان کی حکومت مہنگائی آئی ایم ایف کی گرداب سے نہیں نکلی تھی کہ کورونا کے کالے بادل ایک مرتبہ پھر منڈلا رہے ہیں. شہباز حکومت میں صرف اسی بری خبر کی کمی رہ گئی تھی. گزشتہ روز کراچی اور حیدرآباد میں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد 10% سے تجاوز کی. کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 10% جبکہ حیدرآباد میں یہ 16.7 کی سطح پر پہنچی ہے. کراچی میں پچھلے ایک ہفتے سے یومیہ اوسط کیسز کی شرح 10.5% سے زائد ہے. اسی طرح اسلام آباد میں بھی کیسز میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ روز 2% جبکہ 2 روز قبل 4% سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہوئے تھے. اس کے ساتھ میرپور میں بھی مثبت کیسز کی شرح 5% سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ملک میں کرٹیکل کیسز کی تعداد 58 ہے. بڑھتے کیسز کی تعداد اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا جبکہ کاروباری اور سیاحتی جگہوں پر میل ملاپ میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور ایس او پیز کو فارغ ہی کر دیا گیا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے جسم میں کرونا ویکسین کی حفاظت مندھم پڑتی ہے. اسی لیے ماہرین عوامی مقامات اور ہجوم والی جگہوں پر ماسک لگا کر جانے اور سماجی فاصلے قائم رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ عوام کو کرونا ویکسین کے بوسٹر شاٹس لگوانے کا کہا جا رہا ہے. این سی او سی کے مطابق اس وقت ملک میں 13 کروڑ 62 لاکھ سے زائد افراد کورونا کی کم از کم ایک ویکسین لگا چکے ہیں. 12 کروڑ 48 لاکھ افراد مکمل طور پہ ویکسینیٹڈ ہیں جبکہ 1 کروڑ 63 ہزار افراد نے ایک بوسٹر ویکسین بھی لگائی ہوئی ہے. کورونا کی پاکستان میں موجودہ صورتحال کا ایک ہم اس کو اپڈیٹ لیتے ہیں. ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں گے محترم ڈاکٹر فیصل محمود، سربراہ ہیں انفیکشس ڈیزیزز کے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کیا اس وقت صورتحال ہے مجموعی طور پہ کووڈ سچویشن؟ آبویسلی نہ وہ اسکیئر ہے، نہ اس قسم کا اسپریڈ ہے، نہ شاید اس قسم کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کا اپنا کیا ویو ہے اس وقت جو کرنٹ سٹیٹس ہے ہمارے ہاں کووڈ کا؟ جی وعلیکم السلام، بلانے کا شکریہ. تو ہمارے پاس کووڈ کی کیسز جو ہیں اب پچھلے 2 سے 3 ہفتوں میں ہم نے اضافہ دیکھنا شروع کیا ہے اس کے اندر، نہ صرف ہاسپٹلائزیشنز میں مگر آلسو گھر پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. اینڈ آپ نے بالکل صحیح کہا، ٹیسٹنگ ایکچولی بہت کم ہے، لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے. اینڈ دوسری چیز یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ اب گھر والے اینٹیجن ٹیسٹنگ کراتے ہیں جو کہ ہے تو ریلائبل اگر پازیٹیو آتا ہے مگر پھر وہ جو نمبرز ہیں ہمارے اعداد و شمار میں شامل نہیں ہوتے. تو یعنی کہ جو آفیشیل نمبرز ہیں اس سے کئی گنا زیادہ پرابلم ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں ابھی. تو ڈاکٹر صاحب کیا ایک عام آدمی کیسے اس میں ڈسٹنکشن کیسے کریٹ کرے؟ کیونکہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کولڈ فلو وغیرہ نارملی بہت دیکھنے میں آیا، تو کیسے اس پہ ڈسٹنکشن کیسے کریٹ کرے ایک آدمی؟ کیسے کووڈ ٹیسٹ کے لیے کیوں جائے اور کب جائے؟ تو یہ سوال بہت اچھا ہے اور یہ سوال پچھلے 2 سالوں سے ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے ڈسٹنکٹ کریں کہ کووڈ ہے یا کوئی اور وائرس کا انفیکشن ہے. اینڈ ایکچولی کہنا بہت مشکل ہے صرف علامات پہ بنیاد پہ. سو اگر آپ کو ہلکا پھلکا نزلہ زکام کھانسی بھی ہو رہا اگر ہو، جسم میں درد ہو، اور خاص طور پہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جن کے اندر رسک زیادہ ہو، جیسے کوئی ضعیف ہو، جن کو ویکسینیشن نہ ملی، جن کی قوت مدافعت کم ہے، تو ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کرا لیں. اور اگر ٹیسٹ نہ بھی کرائیں تو پھر ایسے کیسز میں پلیز ماسک پہنے رکھیں تاکہ دوسروں کو نہ لگے اور ہجوم والی جگہوں پہ نہ جائیں تاکہ دوسروں کو نہ لگے. کیونکہ جو کووڈ ہو یا یہ ہو 4-5 دن میں اس کے بھی سمٹمز ڈائی کرنے لگتے ہیں اور جو نارمل فلو ہو اس کے بھی سمٹمز ڈائی کرنے لگتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اینڈ وہی بات ہے، اگر ایس او پیز فالو کریں تو نہیں اسپریڈ ہوتا، مگر اگر آپ کو نزلہ کھانسی جسم میں درد ہو رہا ہے
टेस्ट नहीं कराना चाह रहे तो प्लीज़ उस केस में तो बिल्कुल आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मास्क पहने ताकि दूसरे लोगों को आपसे ना लगे और ऐसे लोगों से ना मिलें या ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ दूसरे लोग आपसे जिनको ख़तरा हो सकता है। इट गोज़ विदाउट सेइंग कि वैक्सीन की कितनी अहमियत है, लेकिन अब बहुत सारी हमारी आबादी है जो कि वैक्सीनेटेड है, लेकिन उन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी एक बूस्टर शॉट की इस वक्त कितनी ज़रूरत है। इवन उन लोगों के लिए जो वैक्सीन लगा चुके हैं, एक बूस्टर शॉट भी लगा चुके हैं, बट स्टिल क्या उनके आप एडवाइस करेंगे कि आप बूस्टर शॉट लगवाएं और क्यों? बिल्कुल जी। ये जो हमारे पास अब नया जो वेरिएंट आ रहे हैं BA4 BA5 जिनके नाम है, ये वाले जो है ये ना सिर्फ उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं जिनको वैक्सीन लगी हो, मगर उनको भी जिनको कोविड ये इस साल के शुरू में जो ओमिक्रॉन वेव था उनके अंदर, क्योंकि हमने ऐसे भी देखे जिनको कोविड जनवरी में हुआ था और अब दोबारा उनको अब ये इन्फेक्शन हुआ है। तो ख़ास तौर पर अगर 6 महीने से ऊपर हो गए, 4 से 6 महीने आपके लास्ट वैक्सीन के, तो अपना सेकंड बूस्टर बिल्कुल लगा लें। इसकी अब रिकमेंडेशन भी आ गई है, ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो या अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या ऐसी अद्वियात में जिनसे आपकी इम्यूनिटी कम हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद है, हेड ऑफ़ इन्फेक्शस डिजीज़ खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। खबर की दुनिया।